अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, अशीर चौधरी। और जिस तरह से आपसे वादा किया था कि आपकी मुलाकात करवाएंगे और K2 स्टोरी के बारे में जानेंगे, तो आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका तजर्बा बोलता है और जिसके बिना पे ही उन्होंने बहुत सारी बातें की। और K2 के बहुत सारी छुपी हुई बातें, जो इस K2 विंटर एक्सपीडिशन 2021 की जो छुपी हुई बातें हैं, जो कि एक आम बंदे की समझ में नहीं आती हैं, बहुत सारी बातें जो हैं उन्होंने हम तक पहुंचाई और हम उन बातों की वसासत से रियलिटी की तरफ पहुंचे। तो मैं बात कर रहा हूँ इमरान हैदर तहीम साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, जी शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने बारे में ज़रा नाजरीन को बताइएगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जी इमरान हैदर तहीम मेरा नाम है और कोई 10 साल से मैं माउंटेनियरिंग में हूँ। मेरी अपनी माउंटेनियरिंग हाई आल्टीट्यूड पे तो नहीं हुई अभी फ़िलहाल, मैक्सिमम कोई 5200 मीटर एलिवेशन तक मैं क्लाइंबिंग कर चुका हूँ फलक सर पे 2019 में। इसके अलावा ट्रैकिंग डिफरेंट की, चूँकि फिर 2014 में मैं माउंटेनियरिंग की तरफ आया, डिफरेंट कोर्सेज़ किए। और इसके साथ साथ जो मेरा ज़्यादा मेन इंटरेस्ट है वो हिमालयन जो माउंटेनियरिंग है उस पे जितनी भी एक्सपीडिशंस आती हैं उसको मैं क्लोजली वॉच करता हूँ और 10 साल से इस पर लिख भी रहा हूँ कि ये इसको माइन्यूटली देखें ताकि मालूम हो कि क्या क्या इसके लिए बेहतरी की जा सकती है। तो इसमें काफ़ी तफसील से मैं हर एक्सपीडिशन को देखता हूँ, हर हादसे को, और उस पर रिसर्च करता हूँ। और बहुत सारे 20 ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अल्पाइन मैगज़ीन्स और इन सारों पे नज़र रख के ट्विटर और डिफरेंट सोशल मीडिया से, तो उसमें एक अपना एक ओपिनियन जो होता है वो मैं पेश कर देता हूँ तहरीर की शक्ल में। रिसर्च आम चीज़ नहीं होती है और रिसर्च हर बंदा करता भी नहीं है। तो आपने फलक सर का नाम दिया और आपने सिर्फ 5200 मीटर की बात की, तो फलक सर जो है एक कोई छोटी चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत टेक्निकल है, छोटा K2 कहते हैं उसे वहाँ पे। तो मैं माशाल्लाह आपकी जो तहरीरें हैं वो पढ़ता रहता हूँ, तो बड़ा नॉलेज था जिसकी वजह से आपको सेलेक्ट किया गया। ऐसे तो आपकी बहुत सारी बातों की वजह से मैंने ज़रूर सोचा कि हमारे जो आम एक पाकिस्तानी है उसकी समझ में ये बातें नहीं आए, तो जब तक उनको बताया नहीं जाएगा उनको पता नहीं चलेगा। तो आप ज़रा थोड़ा सा मतलब K2 की विंटर एक्सपीडिशन जो 2021 में जो कुछ आपकी नज़र में है वो ज़रूर नाज़रीन को बताइएगा कि क्या हुआ वहाँ पे। जी K2 का जिस तरह जो विंटर एक्सपीडिशंस है, आपको ये मालूम ही है कि जिसको आप कहें कि K2 जो है उसका एक माउंटेनियरिंग की जो मिराज है जो एक्सट्रीम थी, और इवन के नेपालीज और पूरी दुनिया जो लोग क्लाइंबिंग करते हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि अल्टीमेट अचीवमेंट जो थी वो K2 को विंटर में सबमिट करना था। बहुत अरसा कोशिश होती रही, नहीं हुआ। किस्सा मुख्तसर ये कि ये 2021 का जो साल आ पहुँचा, इससे पिछला जो साल है वो इसके साथ रिलेटेड है। उसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो अब आइसलैंड के जॉन स्नोरी थे वो 2020 में भी क्लाइंबिंग के लिए आए। उस वक्त उनके साथ नेपालीज शेरपा जो थे उनमें मिंगमा जी उसकी टीम थी और एक चाइनीज़ थे, और पाकिस्तान से सरबाज खान। मतलब 2019 का एंड और नहीं, 2020 का फरवरी में 2020 स्टार्ट में उसको सीज़न आप कहेंगे 2019-2020, ये सीज़न है ये 2020 एंड 2021। तो उस जो इससे पिछला जो साल उसमें फिर ये थे कि एक चाइनीज़ क्लाइंबर था, मिंगमा जी थे, और जॉन स्नोरी था, और पाकिस्तान से सरबाज खान थे। उसका एंड जो है वो बहुत ड्यूबियस किस्म का और बड़ी एम्बिगुइटी के साथ हुआ। और उसमें उसका बैकग्राउंड अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग कर रहे थे उस वक्त, वो ये जानते हैं। तो उसमें ये हुआ कि मिंगमा जी और जॉन स्नोरी की समझ लें कि एक किस्म की हॉट वर्बल फाइट हुई। जॉन स्नोरी का ये कहना था कि ये आगे मिंगमा करना नहीं चाहते, और जॉन स्नोरी का जो एक्सपीडिशन थी उसकी नाकामी की वो वजह बने, और बीच रास्ते में ही छोड़ के चले गए। हत्ता कि ये हुआ कि एक अमूमन आपको पता है कि इसकी जो अपना एवैक्यूएशन हो या रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर होता है यूज़, वो बहुत ज़्यादा कुछ सर्कमस्टांसेस गैर मामूली हैं उसमें होता है। लेकिन जॉन स्नोरी का इस हद तक इनके साथ फड्डा था कि वो फिर K2 बेस कैंप से पिछले साल उन्होंने कहा जी मुझे रेस्क्यू करके एयरलिफ्ट करें कर दूँ। वो हेलीकॉप्टर पे आए थे, अपने पैसे तक उन्होंने जो रिफंडेबल होते थे वो तक उन्होंने लिए, और बाकी जो है
اپنا سرباز خان اور باقی ٹیم وہ اسکولے کے راستے پیدل آئی. تو یہ ختم ہو گیا. اور کہا بھی یہ آتا ہے کہ اس وقت منگما نے سنوری سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بغیر تم K2 کیسے سر کرتے ہو. اچھا اس سٹوری کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ رکھیں, پھر اس سال یہ ہوا کہ جان سنوری نے ہائر کیا محمد علی صدپارہ کو. محمد علی صدپارہ کا اپنا ایک ڈریم تھا, جو بھی بڑا ماؤنٹینئر ہے اس کا یہ ہے K2 کو الٹیمیٹ ڈریم تو یہ ہے کہ K2 کو ونٹر میں سر کرنا. لہٰذا انہوں نے اپنا, اگر آپ ان کا پرمٹ دیکھیں جان سنوری کا, تو اس پہ یہی ہے کہ جان سنوری ایک ممبر کی اجازت اور ساتھ ان کے 2 ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹرز اور 20 کے قریب لو آلٹیٹیوڈ پورٹرز تھے. ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹرز میں محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا, ساجد علی صدپارہ. ساجد علی صدپارہ اچھا سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, وہ کلائمبر نہیں کرنا ہوتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ محمد علی صدپارہ نے بیٹے کو انڈکٹ کیا, ایسی بات نہیں. وہ اس کا بیٹے جان سنوری نے لکھا ہے اس جگہ پہ کہ یہ پاکستان نہیں کہ دنیا کا ایسا کلائمبر ہے جس نے 21 سال کی عمر میں K2 کو سمٹ کیا. اور پھر محمد علی صدپارہ کو سب جانتے ہیں, لہٰذا اس نے اپنے حساب سے بہترین اپنی ٹیم جو ہے سیٹ کی. کہنے کو تو وہ ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹر ہی تھے, لیکن چونکہ محمد علی صدپارہ کا تجربہ پاکستانی ماؤنٹین اور ڈائیورسٹی اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایز اے ممبر ہی تھے تقریباً. تو جب یہ آئے ہیں 5 دسمبر کو, انہوں نے سب سے پہلے K2 بیس کیمپ پہ 5 دسمبر کو پہنچے. اچھا اس 5 دسمبر کے بعد انہوں نے 8-9 دسمبر سے سٹارٹ کر دیا اپنا ایکلائمیٹائزیشن روٹیشن. جو لوگ کلائمبنگ کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انسانی جسم جو ہے اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ہائٹ پہ, وہ اندر کے جو آپ کے جو باڈی سسٹمز ہیں ان کو فائٹ کرنے میں آکسیجن کی کمی سے, تو اس کو ایکلائمیٹائزیشن پروسیس کہتے ہیں. تو اور کلائمبر جو ہے وہ روٹیشن میں ایکلائمیٹائزیشن کرتے ہیں پہاڑ. عام ناظرین ان باتوں کو نہیں سمجھتے, تھوڑا سا آسان کر دیں. ہاں آسان لفظوں میں یہ کہوں گا کہ مثال کے طور پہ جس طرح آپ کے گھر میں ایک بجٹ ہوتا ہے, آپ 1 لاکھ فرض کریں آپ کے گھر کا خرچہ 1 لاکھ روپے ہے, اس میں آپ نے سارا گھر کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو آپ کی اگر آمدن کو کم کر دیا جائے, آپ کو کہا جائے کہ 60,000 روپے پہ آپ نے خرچ کرنا ہے, تو اس میں آپ لازمی طور پہ وہ چیزیں کٹ شارٹ کریں گے جن کی آپ کی زندہ رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے. تو اس کا مطلب ان چیزوں کو کٹ شارٹ کر دیں گے, آپ اس لیول پہ لے آئیں گے. اسی کو مثال کو اگر سامنے رکھیں تو انسانی جسم جو ہے وہ دماغ کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. اور سسٹم کی تھیوری یہ ہے کہ آپ کے آکسیجن جو ہے اگر 3 منٹ تک دماغ کو نہ پہنچے تو دماغ جو ہے وہ آپ کومے میں چلے جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں, موت واقع ہو جاتی ہے انسان, دل بھی بند ہو جاتے ہیں. تو جو یہ ہماری آکسیجن جو ہے سانس کے راستے جاتی ہے اور پھر دل پہ اس کے جو آکسیجنیٹڈ جو یعنی کہ سیلز پہ سوار ہو کے اور پھر یہ دماغ تک پہنچتی ہے, پوری ایک اناٹمی ہے. اب جب وہ اس کو کٹ شارٹ ہوتا ہے تو دماغ چونکہ ساروں کو کنٹرول کر رہا ہے, اس طرح وہ ہر باڈی کے ہر سسٹم کو کہتا ہے بھائی جی اب آکسیجن کم ملے گی تو آپ نے اس حساب سے گزارا کرنا ہے. تو اس کو موڈیفائی کرنا, ری ایڈجسٹ کرنا, یا وہ کمپیوٹر کی زبان میں ری بوٹ کرنا. باڈی جو اپنے جسم جو اپنے آپ کو ری بوٹ کرتا ہے آکسیجن کی کم سپلائی کے حساب سے, اس کو آپ ایکلیمیٹائزیشن کہتے ہیں. اس کا طریقہ کار بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ ماؤنٹینئر کرتے کیا ہیں اس کے لیے. ہاں اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل سائنس نے یہ پروو کیا ہے کہ آپ کے جب بھی آپ کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو آپ کا جسم جو ہے اس کم ایڈجسٹ ہونے میں, آکسیجن کو ایڈجسٹ کرنے میں سارے سسٹم 6 گھنٹے کا وقت لیتے ہیں. 6 گھنٹوں کے دوران آپ کی باڈی نئے سپلائی پہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک اصول بنایا ہوا ماؤنٹینئرنگ میں کلائمب ہائی سلیپ لو کا. انسانی جسم جو ہے وہ 2100 میٹر تک رہنے کے لیے بنا ہے سطح سمندر سے. 2100 میٹر تک آپ کا جسم ٹھیک نارمل رہتا ہے. اس سے اوپر پھر آپ پہ جو ہے ایلیویشن کے سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہوتے ہیں. اس میں آپ کو آغاز میں شارٹ بریتھنگ ہوگی, سانس تیز آتا ہے, ہیڈ ایک ہو گئی, متلی کی کیفیت ہوگی. اس سے چونکہ اس وقت جسم جو ہے نا وہ ری بوٹ کو ہو رہا ہوتا ہے, ری ایڈجسٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ 6 گھنٹے لگتے ہیں. تو کلائمب ہائی سلیپ لو کا اصول ماؤنٹینئرنگ میں چلتا ہے کہ اگر آپ آج 2100 میٹر سے اوپر گئے ہیں تو آپ اگر 600 میٹر اوپر چلے گئے ہیں 2700 میٹر پہ, تو پھر آپ 300 میٹر نیچے آ کے سوئیں 2400. تو اس کو کہتے ہیں ایکلیمیٹائزیشن روٹیشن. کلائمبر یہ کرتے ہیں کہ جب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں بیس کیمپ پہ, اس طرح اگر آپ K2 کے حوالے سے تو اسکولی سے آپ ہوتے ہوئے بیس کیمپ تک آہستہ آہستہ ایکلیمیٹائز ہوتے جا رہے ہیں. وہ پیدل جا رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ. آپ نے خود کیا K2 ٹریک, آپ کو پتہ ہے کہ ایکلیمیٹائزیشن آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, آپ کو فیل ہی نہیں ہوا. چونکہ وہ اسٹیبلش ٹریک ہیں, اس میں سٹیجز بنائی ہوئی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہے.
اب جو کہ کلائمب ہے وہ ٹریک سے ہٹ کے ہے, آپ نے کلائمب کرنی ہے, پھر بیس کیمپ پہ جا کے کلائمبرز بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ روٹیشن کرتے ہیں. اب وہ روٹیشن یہ ہے کہ آپ چلے گئے 5000 میٹر سے 5300 پہ چلے گئے, 5600 پہ چکر لگا کے گئے, واپس آ گئے, پھر چلے گئے 2-4 دنوں کے بعد ویدر ونڈو آئی, چونکہ K2 وغیرہ اور بڑے پہاڑوں پہ ویدر ونڈو اس طرح سے نہیں ہر وقت موسم ٹھیک رہے, وہ 3-4 دنوں کے بعد اچھا, کوئی 10 دن برا, اس طرح کر کے ان کو تقریباً 1.5-2 ماہ کا ٹائم لگ جاتا ہے. اس لیے کلائمبر جو فائنل سمٹ پش ہوتی ہے وہ 3-4-5 دن کی, اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ایکلیمیٹائز کرنا ہوتا ہے. جان سنوری کی ٹیم 5 دسمبر کو وہاں پہ پہنچ گئی, انہوں نے اپنی روٹیشن شروع کی. اس دوران پتہ چلا کہ جو نیپالیز ہیں وہ بھی اس اکمپلشمنٹ کے پیچھے تھے, ظاہر ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ سمٹ گلوری جو ہے یہ ہمیں ملے, تو وہ بھی انہوں نے پلان بنایا, لیکن انہوں نے کرسمس سے بعد کا بنایا. اچھا, اب وہ جو ان کی روٹیشن تھی ایکلیمیٹائزیشن کی, بعض اوقات اور جو گورے ہوتے ہیں نا وہ ایکلیمیٹائزیشن ان کو ادھر ہی آ کے کرنی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے, نیپلیز اپنے ملک میں کر کے آتے ہیں, تو نیپلیز نے اپنے پاس, ان کے پاس بڑے پہاڑ ہیں, انہوں نے ایکلیمیٹائزیشن کی ادھر, اس لیے وہ کرسمس کے بعد آئے, 27-28 دسمبر کو آئے. ان 15-20 دنوں کے دوران اگر آپ جان سنوری کے فیس بک پیج کو ٹائم لائن دیکھیں تو اس میں اس نے سارا کچھ واضح لکھا ہوا ہے کہ کس دن کیا کیا وہ کرتے رہے. اس دوران انہوں نے ایکلیمیٹائز کیا, کرسمس بھی منائی. نیپالیز جب آئے, نیپالیز کے آنے کے بعد جو ہی نیا سال کا آغاز ہوا نیو ایئر کے, اس کے بعد 5-7 دن کے لیے ویدر ونڈو نہیں ملی, ایک بار یہ گئے ہیں روٹیشن کر کے آئے ہیں. اچھا, اس دوران جو یہ ہے کہ جان سنوری کی ٹیم جس میں محمد علی ستپارہ روپ فکس کر رہے تھے, انہوں نے روپ فکس کیا, کیمپ 3 تک روپ فکس کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کیمپ 3 تک روپ فکس کی. جی, روپ فکس کر لی. اچھا, اب عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بڑے پہاڑ ہیں اس پہ بیس کیمپ پہ بیٹھی جو ٹیمز ہوتی ہیں نا, ان کا آپس میں کچھ ایک قسم کا یہ کہہ لیں کہ کوئی تحریری معاہدہ تو نہیں ہوتا, لیکن اخلاقی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا روپ وہاں تک لگا ہے, آپ یوز کر سکتے ہیں, آگے روپ آپ لگا لیں گے, ہم یوز کر لیں گے. ایک طرح کا ایک اس طرح کا ہوتا ہے آپس میں. یہاں پہ ایک سوال ہے میرے مائنڈ میں کہ انہوں نے کیمپ 3 تک جو ہے وہ روپ فکس کی ہے. اب نرمل پورجا کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف کیمپ 1 تک جو ہے روپ فکس کیا, اوپر روپ فکس نہیں کیا ہے. نہیں, وہ نرمل پورجا کا کہنا تو اس لحاظ سے اس نے اپنے طور پہ کہا ہے, لیکن اس کے حقائق تو ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ اس کی مثال پیش کرتا ہوں, ایویڈنس دیتا ہوں, بلکہ وہ یہ ہے کہ جس دن فرسٹ ویدر ونڈو پہ یہ نیپالیز کیمپ 3 پہ گئے ہیں, اس وقت محمد علی ستپارہ اور جان سنوری بھی کیمپ 3 پہ گئے ہوئے تھے, اور انہوں نے ان سے پوچھا ہے, اور یہ اپنے روپ فکس کر کے گئے ہیں. اور آپ اگر اس وقت جان سنوری کی پوسٹ دیکھیں تو اس نے لکھا ہوا کہ ہمارے تو روپ فکس ہو گئے ہیں, ہم اپنی ایک ٹیم کے طور پہ چلیں گے, ہمارا کسی مطلب دبے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے حساب سے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کلیم یہ کیا ہے کہ روپ ہمارے فکس کیے تھے, انہوں نے اپنے الگ کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے, یہ تو وہ لوگ بتاتے. لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے صرف کیمپ محمد علی ستپارہ نے کیمپ 3 تک فکس کیے تھے. ہاں, البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ کیمپ 3 سے آن ورڈ, چونکہ اس ونٹر میں ایک بات سوچنے والی ہے, سمر میں جو ہے نا کیمپ 4 بھی لگتا ہے, شولڈر K2 کے شولڈر پہ 7800 میٹر پہ لگتا ہے. یہاں پہ ونٹر میں انہوں نے 7300 میٹر پہ کیمپ, اور نیپالیز کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ 7300 سے تھرو آؤٹ آپ جائیں اور جا کے آپ 8600 میٹر تک K2 کی سمٹ پہ ایک دن ہی رکھیں, سمٹ ڈے لمبا کر دیا, یعنی کہ کیمپ 3 سے ڈائریکٹ سمٹ کریں اور واپس کیمپ 3 پہ آئیں. یہ لینتھ ہی انہوں نے سمٹ ڈے رکھا. تو اسی پہ اسٹریٹجی پہ اگر دیکھیں تو اگر ہم واپس اس بات پہ آئیں کہ جو ویدر ونڈو تھی 13 والی 14 والی, اس میں یہ ہوا کہ اس وقت یہ نیپالیز جو تھے وہ ادھر اوپر تھے, اور انہوں نے سب جب اب انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا بھی ہے کہ ہم نے ساروں سے مخفی رکھا تھا. اس میں وہ پولش فیمیل کلائمبر کی بات بھی ہے جس نے کہا کہ جی اگر وہ کوئی اس طرح ہمارے علاوہ سبمٹ کرنے کی کوشش کرے تو ہم رسی کاٹ دیں گے. کنٹروورشل باتیں بھی اس میں آتی رہی ہیں, لیکن قصہ مختصر یہ کہ ایک کوسچن مارک ابھی تک میرے ذہن میں بھی ہے, اس کا جواب جو ہے وہ ساجد بھی نہیں دے سک رہا, یا اس نے نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ساجد کو بھی نہیں پتہ تھا یا معلوم بھی ہو. وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ تینوں بندے ایکلیمیٹائز ہو چکے تھے اور ویدر ونڈو بھی آ گئی تھی, تو انہوں نے, اور اس کے بعد انہوں نے 19 20 21 کو پھر
ان کی نیپلیز کی سمٹ کے بعد پھر انہوں نے ایک ویدر ونڈو میں گئے ہیں. اس دوران انہوں نے ایکلیمیٹائزیشن روٹیشن تو نہیں, اس کا مطلب ہے ایکلیمیٹائز ہو چکے تھے 13, پھر انہوں نے 13 والی ویدر ونڈو کیوں مس کی. اس میں میرے ذہن میں ایک اسپیکولیشن ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ جان سنوری کا منگما کے ساتھ پھڈا تھا اور منگما اس نیپالیز کی ٹیم میں تھا, اس لیے جان سنوری نے ایک گیمبل کھیلا ہوگا. اس کے خیال میں یہ تھا کہ یہ ابھی اس پہ سمٹ پش نہیں کریں گے, تو اگر یہ نہیں کریں گے اگلی ونڈو میں ہم چلے جائیں گے تو ہم کرائیں گے. تو اس نے ایک گیمبل کھیلا, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ سمٹ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ہماری سمٹ اوور شیڈوڈ ہو جائے گی, کہ 10 نیپالیز ان کے ساتھ انہوں نے بھی کر لیا تو ظاہر ہے ان کے ساتھ انہوں نے بھی کر لیا. تو وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا, اس اپنی اکمپلشمنٹ کو علیحدہ رکھنا چاہتا تھا. کیا ممکن ہے کہ جان سنوری کے دل میں کوئی ڈر بھی ہو؟ نہیں, جان سنوری جس لیول کا کلائمبر ہے اس کے ذہن میں کوئی ڈر, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ذہن میں ڈر ہو. 7 سال پارا کا جو تجربہ تھا, صرف ایک ایروگینس ہو سکتی ہے. جان سنوری ایروگینٹ تھا, اس میں کوئی شک نہیں, غصے والا تھا, اور اس کا ان کے ساتھ نیپلیز کے ساتھ, نیپلیز تو ایروگینسی کے ساتھ ساتھ وہ ویسے بھی بدتمیز ہیں اور بڑے بڑے ان کے پھڈے ہوتے رہے. کیونکہ پچھلے جو ان کا پھڈا ہوا تو مجھے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ بیس کیمپ پہ آئے ہیں تو یہ آلریڈی ایکلیمیٹائز تھے, لیکن بجائے یہ کہ اوپر کو جانے کے انہوں نے ان کو چانس دیا اور یہ نیچے بالکل بیس کیمپ پہ آ گئے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے چانس نہیں دیا, اس نے ایک گیمبل کھیلا ہے. جان سنوری کی کیلکولیشنز یہ تھی, ایک بات وہ یہ ہے کہ جان سنوری جہاں سے ویدر رپورٹ لے رہا تھا انہوں نے کہا کہ ویدر خراب ہے, اور نیپلیز جہاں سے لے رہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک اس کے ذہن میں ڈاؤٹ تھا کہ یہ ویدر ونڈو نہیں ملے گی ان کو, دوسرا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ نیپلیز جو ہے نا وہ اتنے, ہم تو بہت زیادہ دیر سے ایکلیمیٹائز ہیں, یہ ایک روٹیشن کریں گے آ جائیں گے. تیسرا یہ ہے کہ یہ اٹیمپٹ کریں گے, ویدر خراب ہے واپس آ جائیں گے, اس کے فوراً بعد اگلی ونڈو میں وہ نہیں جا سکیں گے, اگلی میں ہم چلے جائیں گے, کرائیں گے, ہم پراپر تیار ہیں. یہ ایک گیمبل تھا میرے خیال میں, ڈر نہیں ہوگا, میرا اندازہ ہے. ٹھیک ہوگا, اور وہ کر رہے. اب ایک کلائمبر جو تھا جو کہ کیمپ 1 سے ان کی سمٹ پش کے دن, مطلب جو جب نیپالی جو ہے سمٹ پش کے لیے جا رہے تھے تو ایک کلائمبر گرا تھا, اس کے لیے بھی سوچا جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھا اور وہ کیوں گر گیا. اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں. اصل میں ایک کنسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ جو نیپلیز تھے وہ چونکہ یہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور اس سمٹ کو لے جائے, انہوں نے ان کی اپنی کیلکولیشن سی, ان کی کیلکولیشن کے لحاظ سے انہوں نے سمجھا کہ اب ہم یہ سمٹ کر سکتے ہیں, لہٰذا ان کی کوشش تھی کہ کوئی نہ آئے. اس دن سرگئی منگوٹے جو تھا اسپینش کلائمبر, وہ بھی اس لیول کا تھا کہ وہ جو ہے وہ سمٹ کر سکتا تھا. یہ واللہ عالم اب یہ نیپالیز جانتے ہیں یا وہ مرنے والا جانتا ہے, ہو سکتا ہے اس نے ان سے کہا ہو کہ ہم میرے بھی ساتھ چلو, میں سمٹ پش پہ جاتا ہوں, اور انہوں نے ریفیوز کر دیا, اور ریفیوز کرنے پہ وہ نیچے آیا تو اس کے ساتھ حادثہ ہوا اور وہ چلا گیا. تو یہ بات تو طے ہے کہ نیپالیز نے کسی کو اور شامل نہیں ہونے دیا. اب ان کے نہ شامل کرنے کی 2 وجہ ہیں. ایک وجوہات میں سے ایک تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جی ہم چونکہ نیپال آل نیپال ٹیم ہو گئی تھی اور ہم یہ اپنی گلوری چاہتے تھے کہ ہماری قوم کو ملے, تو اس لیے ہم نے کسی اور کو شریک نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ اگر ادر سائڈ آف دا پکچر لیں تو پھر یہ بھی ہے کہ ایویڈنس بھی تو پیش کوئی نہیں کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اور ہو ہی نہ جو ہماری بات کو رد کر سکے. اب جو سمٹ کی ایویڈنس ہے اس کے لیے ابھی میں آپ کو ریفر کروں گا, آپ اگر دیکھیں ٹویٹر ہینڈل جو رشین کلائمب کا ہے, اس کے خاتون ایلینا ہے رشین, وہ اس کو چلاتی ہیں. انہوں نے سمٹ کے فوراً دوسرے دن 17 جنوری کو, ان کی 16 جنوری کی ہے, 17 کو انہوں نے 22 کویسچنز جو ریز کیے, 22 کویسچن ریز کیے, اور ان سے کہا کہ یہ بتائیں آپ جس طرح سب کی آپ مانگتے ہیں ایویڈنسز, آپ اپنی ایویڈنسز دیں. اس پہ نیپالیز نے یہ سٹانس لیا, انہوں نے کہا چونکہ اب اس میں گورے نہیں شامل تھے تو ہم نیپالیوں کے خلاف, یہ ہمارے نیشنل پرائیڈ کے اگینسٹ ہے اور یہ ریسزم ہے. انہوں نے فوراً گوروں پہ یہ الزام لگا دیا کہ یہ ریسزم ہے, کہ آپ ہمارے خلاف کیوں, ہم کیوں مانگ رہے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ اس کے جواب میں الزام لگاتے ہیں. نیپالی نے یہی کیا کہ ان پہ سوال یہ کیے گئے کہ آپ اپنی ایویڈنسز دیں. پھر اب انہوں نے مختلف طریقے سے ایویڈنسز دینا شروع کر دی. اگر دیکھا جائے تو بہت سارے گورے اب بھی اس میں رشین ہیں, اسپینش ہیں اور پولش ہیں, وہ اس پہ متفق نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایویڈنسز ہیں انسفیشینٹ ہے. ایک تو کوئی ان کی جی پی ایس, اتنی بڑی ٹیم تھی, ان کی کوئی جی پی ایس لوکیشن نہیں ہے, انہوں نے کوئی وہاں پہ ریڈنگ نہیں دی
تیسرا ان پہ کوئی ایسی 8-10 بندوں کا کلیم کیا، 10 کی اکٹھی گروپ فوٹو نہیں ہے. اگر انہوں نے سمٹ ڈے والے دن شام 3 بجے یہ اعلان کیا کہ سب سارے سمٹ سے نیچے کھڑے ہو گئے ہیں اور اکٹھے ہو کے 10 بندے جائیں گے سمٹ پہ، تو 5 بجے جا کے 2 گھنٹوں میں اس کا مطلب انتظار کیا، مینج کیا، تو اٹ مینس کہ انہوں نے ویل آرگنائزڈ سارے اکٹھے گئے. جب سارے اکٹھے چلے گئے، سارے اکٹھے کی ایک فوٹو کیوں نہیں ہے، یہ کویسچن. دوسرا وہ جو انہوں نے ویڈیو پیش کی ہے اس پہ بھی گوروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایڈیٹڈ ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. واللہ عالم، یہ کل کو جو ہو سو ہو. ہاں البتہ بات یہ ہے کہ اگر یہ جس وقت سمٹ ہوئی اس کے فوراً بعد جو ڈاؤٹس تھے ان کے 22 کویسچن بننے کے بعد میں نے بھی ایک پوسٹ کی تھی. میں نے کہا تھا کہ ایک ہی بندہ ہے جو اس وقت آپ کو ویریفائی کر کے دے سکتا ہے، وہ ہے کہ علی ستپارہ جائے گا، وہ بتائے گا کہ یہ ان کی سمٹ ہوئی ہے کہ نہیں. تو علی ستپارہ اس سے اگلی ونڈو میں گیا، وہ بہت شارٹ ونڈو تھی جان سنوری کے ساتھ. یہ واپس اگین کیمپ 3 سے واپس آ گئے. اس کے بعد یہ تیسری ونڈو جو ہے یہ 4 فروری والی ہے. اس 4 فروری میں جب یہ جاتے ہیں اس دن بہت مس مینج ہوا، جو کہ کویسچن مارک ہے ابھی تک، اس پہ تحقیقات ہونا باقی ہیں اور ہونی چاہیے. وہ یہ کہ یہ جب 7 سمٹ ٹریکس کی ٹیم آئی، یہ اپنے ساتھ 40-50 کلائمبرز لے کے اور شرپا لے کے کوئی 60 کے قریب کی ٹیم تھی. اس سمٹ پش میں جب انہوں نے اٹیمپٹ کیا تو اس اٹیمپٹ کے دوران 2-3 اہم باتیں ہوئیں. ایک تو یہ ہوئی کہ انہوں نے جو کینیڈین فوٹوگرافر تھا ایلیا سیکلی، وہ جو ڈاکومنٹ کر رہا تھا جان سنوری محمد علی ستپارہ کو، وہ ایکلیمٹائز نہیں تھا، لہذا اس کی مجبوری تھی. اس نے پاکستانی پورٹرز بھی جو لیے تھے ان کو بھی آکسیجن یوز کروا رہا تھا، اور اس نے کیمپ 3 پہ جا کے، اور اس کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ جتنا میکسیمم ہائی جا سکتا ہے وہاں سے جا کے ان کو ڈاکومنٹ کرے. تو اس نے بلیک پیرامڈ سے آکسیجن ان سے مانگی ہے. 7 سمٹ ٹریک والے جو چھانگ داوا شرپا اس سے لی، اور انہوں نے یہ چھانگ داوا شرپا نے بھی اپنے پوسٹ میں لکھا ہے کہ ہم نے ان کو دے دی تھی آکسیجن، اور آکسیجن جو ہے وہ پھر ان کی ذمہ داری تھی، پاکستانی پورٹرز کی ذمہ داری تھی. خیر اس میں اصل قصہ مختصر ہوا یہ ہے کہ جب یہ کیمپ 3 پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ ایلیا سیکلی کی آکسیجن چوری ہو گئی. اب یہ آکسیجن چوری ہونے کا جو واقعہ ہے نا، پاکستان میں اور K2 پہ تو پہلی بار ہے ایسا، اور یہ نیپال میں ہوتا ہے. نیپال کی وہ وارداتی ہیں، وہ کرتے یہی ہیں کہ آکسیجن ایک ہائر کیمپس پہ جا کے ہوتا یہی ہے کہ شور مچا دیتے ہیں، جی آکسیجن چوری ہونا شروع ہو گئی. ان کا میڈیا بھی شور مچاتا ہے. آپ اگر کیمپ 4 پہ 8000 میٹر پہ جہاں پہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں شرپا پہ، اور شرپا کا ہے میں نے یہاں پہ ڈمپ کی تھی اور وہاں پہ اس کو ملے نا، اور دوسری ٹیم کا وہ شرپا اوپر لے جائے، اوپر جا کے وہ آپ کو بیچ دے. اب کلائمبر جو ہے وہ تو اس وقت اس کی زندگی موت کا سوال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو مہنگی لے لو، نیچے جا کے بات کر. اس طرح کر کے یہ مینوورنگ کرتے ہیں. جب آکسیجن وہاں سے غائب ہونے کی بات آئی تو ظاہری بات ہے ایک کامن سینس کی بات تھی کہ یہ نیپالیز ہی نے کیا ہوگا، اور کوئی تھا ہی نہیں. اور جو پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ جو کیمپ 3 پہ جہاں سے سمٹ پش کرنی تھی وہاں پہ صرف 3 ٹینٹ لگے ہوئے تھے اور 25 کے 26 کلائمبر تھے. اور اس میں یہ ہوا چونکہ محمد علی ستپارہ کا ان کے ساتھ اچھا ریلیشن تھا، وہ جو فیمیل ایک کلائمبر ہیں تمارا دونگر، جنہوں نے اس کے نانگا پربت میں بھی ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ تھے یہ JP موئر جو چلی کا تھا. وہ ان دونوں نے ان 3 کے ساتھ پناہ لی. وہاں پہ ان کا آپس میں جو ہے نا وہ ٹائی اپ ہو گیا. تمارا واپس نیچے چلی گئی اور یہ پاکستانی محمد علی ستپارہ، ان کے بیٹے جان سنوری اور وہ چلی کا، وہ مل کے انہوں نے آگے سمٹ پش پہ چلے گئے. اب جب وہ آگے سمٹ پش پہ گئے اور یہ جو باقی لوگ بچے تھے ان کو تو خطرہ پڑ گیا کہ ہماری تو زندگی موت کا سوال ہے. ایلیا سیکلی بھی واپس آیا، اس نے پھر اپنی پوسٹ پہ لکھا ہے، انسٹاگرام پہ آپ اگر جا کے دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے اس دوران واپسی پہ جو سکاتوف کا جو اتناس سکاتوف جو کلائمبر ہے اپنا، اس کی جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آئی تھنک اتناس سکاتوف یہ اپنا بلغیرین تھا. وہ کیا اس نے سارا واقعہ اس پہ بیان کیا ہوا کہ کس طرح اس کے اوپر سے بالکل وہ گرا ہے شاید کسی رسی ٹوٹنے کی وجہ سے، اور اس کے سامنے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ایک شرپا تھا، وہ شرپا اس کی فلمنگ کر رہا تھا. اچھا اب یہ کویسچن بہت سارے لوگوں نے ریز کیے ہیں کہ وہ جو شرپا اس کی فلمنگ کر رہا تھا، اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، وہ ویڈیو بھی سامنے نہیں آئی تاکہ پتہ چلے اس کا حادثہ کیسے ہوا.
اب وہ جو سارا کیوس مچا وہاں پہ جو مس مینجمنٹ ہوئی وہ اسی کے ذمہ داری ہے جو ہائی آلٹیٹیوڈ کو مینج کر رہی تھی. وہاں پہ 7 سمٹ ٹریکس ہائی آلٹیٹیوڈ پہ مینج کر رہی تھی کمپنی ہے وہ, انہوں نے گوروں سے پیسے لیے ہوئے تھے. اب ان کی ذمہ داری تھی کہ اوپر ٹینٹ بھی پراپر لگانے چاہیے تھے اور رسیاں بھی نئی ہوتی. ایک تو انہوں نے رسیاں بھی نہیں لگائی, پرانی رسی, جس کے لیے خدشہ یہی ہے کہ اتنوس کا توف جو ہے وہ انہیں کسی پرانی رسی کے ساتھ انکلپ کرتے ہوئے یا اس کے ٹوٹ جانے سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. دوسری مین بات یہ ہے کہ جتنے سے آپ نے کلائنٹ سے پیسے لیے ہوئے تھے وہ آپ کیمپ 3 پہ آپ نے اتنا جو ہے وہاں پہ مس مینجمنٹ ہوئی کہ باقی ساروں کو نیچے اترنا پڑا. لیکن آپ اس چیز کو مت بھولیں کہ جو لاسٹ نائٹ ہوتی ہے سمٹ ڈے سے پہلے, اس میں کلائمبرز اپنی اس جگہ پہ جہاں کیمپ 4 ہوتا ہے یا 3 ہوتا ہے لاسٹ کیمپ پہ, وہ پھر وہاں پہ اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرتے ہیں, تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں, کچھ کھاتے پیتے ہیں, کافی یا کوئی سوپ اس طرح پیا, تھوڑا جرابیں جو ہے وہ اس کو خشک کیا اور اپنا کوئی کاسٹیوم چینج کیا. تو یہ جو جان سنوری, محمد علی ستپارہ, یہ وہ اس وقت ریسٹ نہیں کر سکے چونکہ انہوں نے 2 بندوں کو انسانی ہمدردی کے تحت وہاں پہ ہوا تھا. تو عین ممکن ہے کہ اس چیز کو پاسبلٹی کو رد نہیں آپ کر سکتے کہ وہ انہوں نے ایک انسانیت کے ناطے ان کو وہاں پہ اپنے ٹینٹ میں پناہ دی اور پھر وہ ریسٹ نہ کر سکے اور لیک آف فوکس ہوا ہوگا اور اگلے دن ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا جس کی وجوہات اگر دیکھا جائے تو وہی بنی. وہ مس مینجمنٹ بھی اس چیز کی ذمہ دار ہے. دوسری بات جو ڈائریکٹ ایلیگیشن ہے, پاکستان کے جو نامور ماؤنٹینئر ہیں نذیر صابر صاحب نے بات کی اور ابھی تک کوئی تردید بھی انہوں نے نہیں کی, اور وہ میرے خیال میں تو 100% سے زیادہ حد تک بات درست ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ رسیاں جو ہے نا نیپالیز اپنی ریٹریو کر کے لے آئے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ فکسڈ لائن جو ہے وہ ساری کیسے کاٹی جا سکتی ہے یا توڑی جا سکتی ہے یا روکی جا سکتی ہے. اس میں یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے, جو لوگ لیڈ کلائمبر کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب آپ لیڈ کلائمبر روپ فکس کر رہا ہوتا ہے تو وہ لینتھ ٹو لینتھ ہوتا ہے. اگر آپ نے اس جگہ پہ سکرو لگایا ہے, اس کے ساتھ رسی اٹیچ کی ہے, وہ اب آگے گئی تو وہ زیادہ سے زیادہ 25, 30 یا 50 میٹر کی لینتھ ہے. اس کے بعد پھر ایک سکرو لگا, اس کے بعد پھر آگے گئی, وہ ڈفرنٹ لینتھس میں آپ کا روپ لگتا ہے. اگر 1000 میٹر کا روپ ہے وہ یہ نہیں کہ 1000 میٹر کی کٹھی رسی ہے, وہ ڈفرنٹ لینتھس میں ہے. اور اگر ایک لینتھ اور دو لینتھ کے درمیان والی رسی کا اگر ڈیمیج ہو یا کاٹ دی جائے یا ریٹریو کر دی جائے تو اوپر والی بھی قائم رہ سکتی ہے, نیچے والی بھی ہے, بیچ میں ایک پیچ ایسا ہو سکتا ہے جس میں آپ کو. اب اس کو بھی یہ پروب ہونا چاہیے. کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسا مشکل ترین سیکشن جہاں پہ انہوں نے رسی لگائی باٹل نیک پہ یا اس ٹریورس پہ, باقی تمام جگہ پہ فکسڈ لائن انٹیکٹ رہی ہوگی, لیکن آتے ہوئے وہ اس 10 میٹر 20 میٹر یا 30 میٹر, آپ میں کہتا ہوں آپ 5 میٹر کی لینتھ بھی اگر کسی طرح ڈیمیج کر لو باقی انٹیکٹ رہے, تو اس جگہ سے کوئی ایسی ٹیکنیکل سیکشن میں اس سے بھی حادثہ ہو سکتا ہے, کوئی سلپ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو ایک اور کلائمبر نے جا کے اپنا انٹرویو دیا ہے, اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جب کیمپ 3 سے اوپر نیپالیز نے جب سمٹ کی تھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں سمٹ ڈے والے دن ڈیلے اس لیے ہو گئے کہ کیمپ 3 سے آگے اور کیمپ 4 والے جگہ کے 8000 میٹر ڈیتھ زون کے آس پاس ان کو ایک کریوس ملی ہے, اور اس کریوس کو انہوں نے جس راستے سے کراس کرنے کی کوشش کی آگے سے راستہ نہیں ملا, اور پھر وہ بائی پاس کر کے لیفٹ سائڈ پہ شولڈر کی, اگر آپ روٹ دیکھیں تو شولڈر کی لیفٹ سائڈ پہ جہاں پہ چیزن روٹ ہے اس کے ساتھ والا جو راکی پورشن ہے اس سائڈ سے کر کے انہوں نے, اگر ان کا گراف دیکھیں آپ روٹ کے حساب سے دیکھیں تو وہ انہوں نے اس کو بائی پاس کیا. اب یہ انہوں نے کلیئر کیا کہ آیا جب انہوں نے ان کو آگے سے کریوس مل گئی وہ کراس نہیں کر سکے تو انہوں نے بائی پاس فکسڈ لائن کے ساتھ کیا ہے یا ویسے کر لیا ہے, چلے گئے. اور اس کے بارے میں آ کے اسی کلائمبر نے جو انٹرویو دیا اس نے کہا ہے کہ اس بارے میں آ کے انہوں نے بیس کیمپ کے کسی کو بتایا ہی نہیں, نہ جان سنوری کی ٹیم کو نہ کسی اور کی ٹیم کو, اخلاقی طور پہ کہ جی فلاں جگہ پہ کریوس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر انہوں نے اوپر لائن فکسڈ کی ہے نا تو اس کے لیے جان سنوری نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنا نمس کو 700 میٹر رسی دی تھی کہ یہ اوپر فکس کرے گا, ہم اسی کو یوز کر لیں گے. اور اب یہ نیپالیز بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری فکس لائن تھی وہ کرنی تھی.
تو اٹ مینس کہ ان کی آپس میں یہ بات تو ہوئی تھی، اخلاقی طور پہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ فکسڈ لائن وہاں پہ رہنے دیتے تھے، اور اگر فکسڈ لائن میں کوئی پرابلم تھا یا وہاں پہ کریوس آ گئی تھی تو اس کا اخلاقی طور پہ ان کو بتاتے۔ اب ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ وہاں ڈیتھ زون میں پہنچے اور کریوس رات کا وقت تھا، 11-12-1 بجے کے قریب وہ وہاں سے نکلے، تو ان کو کریوس ملی ہو تو ایک کریوس جس جگہ پہ جا کے ان کو ایک جگہ پہ جا کے ان کا ڈیڈ اینڈ ہو گیا ہوگا، لائن تو وہ بھی فکس ہوگی، آگے کریوس آ گئی، ڈیڈ اینڈ ہو گیا، جہاں سے نیپلیز واپس آئے گا، یہ بھی گئے، انہوں نے بھی جا کے دیکھا ڈیڈ اینڈ۔ اس کی میں نے اپنی طور پر ریسرچ کیا تو اس کا ایویڈنس ملتی ہے جان سنوری اور جے پی موئر کا جو لاسٹ ان کی جو گراف بنتا ہے نا ان کے گارمن ٹریکر کا، وہ اگر آپ دیکھیں جب وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اس کو گراف کو اٹھا کے دیکھیں نا تو وہ کیمپ 3 سے آگے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس ایلیویشن پہ کبھی اس پہ ادھر ادھر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گھوم پھر رہا ہے، تو مین ممکن ہے کہ اس وقت وہ کریوس سے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پہلے لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ پہ گئے اور رائٹ سائڈ پہ جا کے پھر واپس آئے ہیں، تو اٹ مینس کہ ان کو بھی راستہ نہیں ملا اور فکسڈ لائن جو ہے کسی ایک ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئی۔ اس کے بعد آ کے وہ انہوں نے کراس کیا، لیکن اب وہ انہوں نے جس جگہ سے نیپلیز کہتے ہیں کراس کیا اس جگہ کی ایویڈنس نہیں بن رہی، میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے چیزل روٹ والی سائڈ پہ محمد علی صدپارہ اور سنوری کا ٹریکر نہیں جا رہا، تو اس میں ساجد کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کریوس کو کراس کیا ہے چھلانگ لگا کے، پھلانگا ہے۔ یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی وہ کریوس کیسے پھلانگی جا سکتی ہے، تو کریوسز جو ہے نا وہ اس کی فارمیشن چینج ہوتی رہتی ہے، کہیں سے بعض اوقات کھلی ہو جاتی ہے، کہیں پہ فل ہو جاتی ہے، تو یہ اب ساجد کی بات ہے اس کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ساجد نے خود بھی کہا کہ وہ اس کو ہیلوسینیشن ہوئی تھی، تو ہیلوسینیشن میں بات بھی کوئی فائنل نہیں کہی جا سکتی، تو یہ ساری اگر اس ساری بات کو یہ جو سارا میس کریٹ ہوا ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا اگر نیپلیز کے ذہن میں یہ خباثت نہ ہوتی کہ ہمارے بعد بھی کوئی نہ کرے۔ اب ہمارے بعد بھی کوئی، اب یہ اس بات میں بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں لو جی انہوں نے تو کر لی، ان کو کیا اس سے غرض، ذرا سوچنے کی بات ہے، آپ ایک ذرا تصور کریں K2 کی ونٹر کی سمٹ آج تک کسی سے نہیں ہوئی، 10 کلائمبر نیپالیز جاتے ہیں وہ کر لاتے ہیں، وہ اس کے بعد شور مچا دیتے ہیں، پوری دنیا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے جناب یہ کر دیا، وہ خود کو گلوریفائی کرتے ہیں، ان کو بہت ٹریٹمنٹ اعلیٰ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ 40 اور کلائمبر تھے، ان میں سے 30 نے بھی کر لی ہے، تو وہ آپ بتائیں سمٹ گلوری کہاں پہ رہ جائے گی؟ اسی سیزن میں اگر ایک چیز کو 40 لوگ کر لیں تو جب وہ کہیں گے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سیزن میں نیپلیز کے علاوہ کوئی نہ، بعد میں جو مرضی کر لیں، اب اس سیزن میں نیپلیز کا ہی شمار ہوگا کہ انہوں نے سمٹ کی، تو اگر 30 لوگ اور کر لیتے اور بعد میں یہ پتہ لگتا کہ ایک ٹیم نے تینوں نے وداؤٹ سپلیمنٹری آکسیجن کی ہے اور اس میں ایک باپ بیٹا شامل تھے، اور ایک بیٹا جو ہے وہ فرسٹ باپ بیٹا ونٹر میں سمٹ کرنے والا، اور بیٹا وہ جو سب سے کم عمر، تو وہ ساری گلوری تو ختم ہو گئی تھی نیپلیز۔ جب گلوری ختم ہو جانی تھی تو پھر ان کا وہ جو بزنس گریب کرنا چاہتے ہیں، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ نیپلیز کا کام صرف یہ پیسے کے پجاری ہیں، اور یہ آپس میں بھی جو اکٹھے ہوئے ہیں نا ان کا ان نیچرل الائنس ہے، یہ 3 ٹیمیں امیجن نیپال، 7 سمرٹس اور مگما، آپ یہ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں، یہ میری بات لکھ کے رکھ لیجیے، آنے والے دنوں میں یہ آپس میں اکٹھے نہیں رہیں گے، پیسے کے لیے نیپلیز کبھی نہیں پیسے سے یہ لڑتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو بھی گیم ہے وہ اس کے پیچھے پیسہ ہے بالکل۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا چلیں کہ جی ڈائریکٹلی انہوں نے ان کو مارنے کی کوشش کیا، لیکن وجوہات تو بنی ہے نا، وجوہات صرف پیچھے ایک ہی اگر یہ لگا لی جائے کہ کوئی اور سمجھ نہ کرے تو یہ بھی ایک کرمنل ایکٹ بنے گا ایک حساب سے، کہ آپ نے وہاں پہ ایک جو سارا صورتحال تھی اخلاقی طور پہ بھی آپ ذمہ دار تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ماؤنٹینئرنگ ہے، اس میں تو ایسا کوئی رولز قانون تو ہے ہی نہیں اس طرح کا کہ آپ کسی کو کہیں کہ جناب اس کی کوئی قانونی ذمہ داری ہے، لیکن ماؤنٹینئرنگ ہے ایتھکس پہ ہی۔ بڑے بڑے کلائمبرز تھے جنہوں نے لازوال داستانیں آپ بھری پڑی ہیں دیکھیں، انہوں نے ہائی آلٹیٹیوڈ پہ سیکریفائس کیا ہے، اور گیم آف جینٹل مین جن کو آ کے انہوں نے آلودہ کیا ہوا ہے، اور اب بھی آپ دیکھیں آنے والے دور میں جو ہے وہ اس پہ کیا ہوگا، اور حتیٰ کہ آپ کو دیکھیں آپ جا کے جو نیپال میں سب سے مشہور جو ٹریکنگ ہے وہ اناپورنا سرکٹ کی ہے، اناپورنا سرکٹ بہت زیادہ ٹریکنگ ہے، یہ وہاں پہ اس حد تک کرتے ہیں جس طرح ہمارے پاکستان میں ایویکویشن کا ہے کہ آپ $15,000 جمع کرواتے ہیں ایویشن کو، اور اگر ضرورت پڑے تو اس پہ ادروائز ریفنڈیبل ہے، تو یہ ان کی جو انشورنس کمپنیاں اور یہ سارا
ان کے ساتھ ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، ایک دو ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں، آرٹیکل اس پہ لکھے گئے ہیں کہ ایک گورے کو اناپورنا ٹریک کے دوران اس کی طبیعت کچھ خراب ہوئی ہے، یہ جان بوجھ کے اس کو ہائی آلٹیٹیوڈ پہ لے جاتے ہیں جو اکلیمیٹائز نہ ہو، تو تھوڑا بہت اس کو پرابلم جب ہوتا ہے اسے فوری طور پہ ایویکویشن کے لیے ہیلی کاپٹر منگوا دیا، اور وہ آ گیا، جب وہ نیچے آیا تو وہ تو ٹھیک تھا، تو اٹ مینس اس کا تو وہ پیسے گئے ریفنڈیبل. تو یہ جان بوجھ کے منوور کرتے ہیں نیپل. اب اسی بزنس کو ادھر کرنا چاہتے تھے اور اس میں یہ حادثہ ہو گیا. اب اس حادثے کو اگر ان اٹینڈڈ چلا گیا، اس کی تحقیقات نہ ہوئیں، تو مستقبل میں یہی ہوگا کہ نیپالی جو ہے شرپا ادھر آئیں گے، وہ اس کو گریب کرنا چاہیں گے، کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہمارا سب سے بہترین اس کا اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے، نمبر ایک میرے خیال میں سب سے پہلے تو اب چونکہ سیزن ونٹر کا ختم ہوا، ہمارا جو ہے اسپرنگ کا یا سمر کا کہہ لیں وہ نیپال سے 2 مہینے لیٹ ہے. یعنی کہ اپریل اور مئی کے 2 مہینوں میں کلائمبنگ ہوتی ہے سیزن کی نیپال میں. ایوریسٹ بھی مئی کے اندر سر ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا سیزن ختم ہو جاتا ہے. ہمارا جو سمر آتا ہے وہ جون اور جولائی میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اپریل اور مئی میں ادھر کی 8000 کرائیں اور جون جولائی میں پاکستانی 5 8000 کھلتی ہیں، جولائی میں جا کے ہوتی ہے کیٹو کی سمر ناگا پربت. یہ تو ہونا اب یہ چاہیے، میری رائے یہ ہے کہ اگر اس سیزن سٹارٹ ہونے پہ جو جون میں سٹارٹ ہوگا کیٹو کا، جس طرح محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ میں مناسب وقت پہ اس کا مشن پہ جاؤں گا ڈیڈ باڈی تلاش کرنے کی، تو میرے خیال میں ہونا یہی چاہیے. اس میں گلگت بلتستان گورنمنٹ کو اور جو ہمارا الپائن کلب اور جتنے بھی کوپ ایم آئی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنائیں، اور سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے پاکستان میں کوئی 27 کے قریب کلائمبرز ہیں نارتھ میں، گلگت بلتستان میں، جنہوں نے کیٹو کو سر کیا ہوا ہے. آپ صرف 10 بندے وہ جنہوں نے کیٹو سر کیا ہوا ہے ان کو آپ پک کریں، ایک ریسکیو مشن آپریشن بنائیں جو دونوں کام کرے. ایک یہ ہے کہ ماؤنٹین وہاں پہ صاف بھی کرے، اس کی ماؤنٹین ہارڈ ویئر کی جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو بھی نیچے لائے ریٹریو کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جا کے چیک کرے کہ اس معاملات میں کیا ہوا، تحقیقات کرے کیا ہوا. تو بڑے آرام سے آپ کو بہت سارے معاملات کا پتہ چل سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے یہ لوگ کرتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ گئے اور کیمپ 3 پہ وہاں پہ اتنا میس کریٹ ہوا تو وہاں جو گورے گئے ہیں وہ کیوں نہیں بولتے. تو اس کی میں نے بہت سارے لوگوں کو توجیحات پیش کی ہیں. اب بھی دیکھیں جو گریک جو ہے اپنا کلائمبر تھا جس کے ساتھی کلائمبر کی ڈیتھ ہوگی، اس کو فراسٹ بائٹ ہوگی ٹینٹ نہ ہونے کی وجہ سے، اس نے اب وہ اناپورنا پہ جا رہا ہے. تو آپ سوچیں یہ نیپالی سے اتنے کینہ پرون ہے، اگر وہ کیسے جاتے ہیں اناپورنا پہ. ایشو یہ ہے کہ جو گورے ہیں انہوں نے نیپال میں جانا ہوتا ہے، کلائمبر کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک حد سے آگے نیپال کے خلاف نہیں بول سکتے. یہ شرپاؤں کے خلاف ان کی زیادتیاں برداشت کر جاتے ہیں. آلریڈی وہ جانتے ہیں کہ یہ وہاں پہ جا کے بلیک میل کرتے ہیں. بالکل بلیک میلنگ کرتے ہیں. آج ہم بولیں گے تو وہاں پہ جا کے ہمارا بولنا اس لیے بھی بنتا ہے کہ ہماری تاریخ میں صرف 7 لوگ ہیں جنہوں نے ادھر گئے ایوریسٹ سر کی ہے. یہ محمد علی ستپارہ نے ایوریسٹ کے علاوہ بھی مکالو مناسلو یا سرباز خان نے وہ لوٹ سے فیس کیا. تو مراد یہ ہے کہ 7 بندے ٹوٹل ایسے ہیں پوری تاریخ میں. ہمارے تو فریکوینٹلی ادھر نہیں جاتے ماؤنٹینئر، ہمارے پاس اپنی 5 چوٹیاں ہیں، کرنے والے تو وہی بہت ہیں. تو اور پھر ہمارا سب سے بڑا جو آئیکونک کلائمبر تھا وہ سب سے بڑا وہ اس حادثے میں اس کی جان گئی ہے. تو ہمیں تو یہ اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارا وہ نیپالیز روک لیں گے. اگر وہ روک لیں گے تو کیا فرق پڑے گا. ہمارے تاریخ میں 7 بندے گئے ہیں صرف. ادھر تو ہر سال گورے جو ہیں وہ سینکڑوں جاتے ہیں. تو ہمیں اس حادثے کی تحقیقات اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے کوئی سٹیکس انوالو نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو کلائمبنگ بند کر دے. اب چائنیز ہے، اب ہماری یا تو آپ ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ آپ کی ماؤنٹینئرنگ اس لیول کی ہو کہ وہ زر مبادلہ دے رہی ہے. ایسا تو ہے نہیں. ہمارا کتنا کما لیتے ہوں گے. ہمارے پہاڑ ایک تو مشکل ہے چڑھنا، دوسرا یہ ہے کہ ادھر اتنی انفلکس نہیں ہے. چائنیز نے بھی تو ان نیپالیوں کی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی سائڈ بند کی ہوئی، شرپاؤں کو نہیں آنے دیتے ایوریسٹ پہ. یہ ایون نیمسدائی تھا، اس کو شیشہ پنگوا کے لیے کتنی مشکل پیش آئی اجازت لینے کے لیے. تو میری تو ویسے ذاتی رائے یہی ہے کہ ان کی تحقیقات کمپریہنسولی کرنی چاہیے، اور اس طرح پاکستان میں آپریٹ کرنے کے لیے ایک سخت قانون سازی ہونی چاہیے جس طرح نیپالیز شرپا کرتے ہیں.
اب ہوتا یہ ہے کہ وہ نیپالی شرپا جو ہے وہ 20,000 روپے پر ڈے کے حساب سے اگر وہ کماتا ہے، لیتا ہے، گوروں سے لے کے آتا ہے. ادھر جو ہے ہم اپنا وہ پورٹر 5,000 پر ڈے میں مل جاتا ہے، تو وہ 5,000 پر ڈے ان کو دیتا ہے، ان سے سروسز لیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کلائمبر بھی شو کرتا ہے، گوروں کا اعتماد بھی لیتا ہے. اب وہ خود کیا کرتے ہیں، ہمارا پاکستان سے کوئی جائے گا تو وہاں ایز اے ممبر ان کو شرپا لازمی لینا پڑے گا. تو ہماری قانون سازی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر وہاں پہ گورا کسی شرپا کو لے کے آنا چاہتا ہے تو گورا 2 بندوں کا پے کرے، 2 بندے یہاں سے لے. گورے کو اس طرح 3 کرنے پڑ جائیں گے، ایک گورا خود، دوسرا شرپا لے آیا، پھر دونوں کی ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹرز، تو 4 خرچے پے کرے گا. تو پھر یہ سوچے گا نہیں کہ میں پاکستانی ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹر ہی لوں. اور پاکستانی ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹر اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں. فرق صرف اتنی ہے کہ آپ ان کو صرف آرگنائز کر لیں، ڈاکومنٹیشن کر لیں. کتنے زیادہ لوگ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ آپ ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹر 50 100 ساروں کی پروفائل ساروں کی فنگر ٹپس میں ہیں. آپ کو شمشال میں مل جائیں گے، آپ کو ستپارہ گاؤں کے لوگ مل جائیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ نیپال پورے دنیا میں ملا کے اس وقت وہ 27 بندے زندہ نہیں ہوں گے جنہوں نے K2 سر کی ہو، جو پاکستان میں موجود ہیں. تو آپ ان کی ڈاکومنٹیشن کریں، ان کو ہائی آلٹیٹیوڈ ٹریننگ دلوائیں، ان کی اچھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ماؤنٹین گائیڈ اور کلائمبرز کی ٹریننگ ہو. اس کے بعد آپ ان کی شرط رکھ لیں کہ جس نے آنا آئے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ امیجن نیپال یا یہ 7 سمٹ ٹریکس والے جو یہ بزنس کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں رہے گا، پاکستانی اپرائز ہوں گے. کوئی ایک ایسا پاکستانی جس کے ساتھ ایوریسٹ پہ حادثہ ہوا ہو اور وہ اس کے ذمہ دار شرپا ہوں؟ جی یہ اب سب سے مشہور واقعہ ہے پاکستان کے کرنل عبدالجبار بھٹی صاحب. 2017 میں ایوریسٹ پہ ان کے ساتھ بہت سنگین حادثہ ہوا. ان کے بھی آکسیجن جو ہے وہ مس پلیس ہوئی یا میں کہوں گا چوری ہوگی. ایک بات، دوسری ان کی جو کمپنی تھی اس نے ٹوٹلی نان پروفیشنلزم شو کروایا. ان کا جو شرپا تھا اس نے جہاں پہ آکسیجن رکھی تھی یا اس نے لی نہیں باوجود اس پہ تحقیقات نہیں ہوئی. تیسری بات، جب ان کو اب نیپالیز کرتے یہ ہیں، یہ سب سے بہترین مثال ہے کرنل جبار بھٹی صاحب والے واقعے کی کہ آپ ایک کلائمبر جو ہے اس کو مس مینجمنٹ کے ذریعے اس کی زندگی خطرے میں ڈال دیں. اس کے بعد دوسرے لوگ کمپنی والے اٹھیں اور وہ ان کو ریسکیو کر کے ایک تو اپنے آپ کو گلوریفائی کریں، دوسرا پیسوں کی ڈیمانڈ کریں، تیسرا انشورنس ضبط ہوگی. کرنل جبار بھٹی صاحب کے ساتھ کیا زیادتی نہیں ہوئی ایز اے کلائمبر. تو یہ تو میرے خیال میں وہ اگر وہ تو شریف آدمی ہیں اور خاموش ہو گئے ہیں، اور ہماری کمیونٹی بھی ایسی ہے جو نیپالیز کے یا ان کے گن گاتی ہے. کسی نے یہ سوچنا گوارا نہیں کیا کہ ایک اتنا بڑا، اس پہ تو میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں ڈاکومنٹریز فلمیں بننی چاہیے اور بنے گی. جو کرنل جبار بھٹی صاحب نے سروائیو کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. آپ کبھی ان سے ملیں اور پوچھیں، آپ کو وہ بتائیں گے کہ کس طرح کس لیول کے ان کی ڈٹرمنیشن تھی جس سے یہ بچیں. اور اس کی گلوری جو ہے وہ نیپالیوں نے سمیٹی. انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ ہم نے ایک پاکستانی کو کیا اور گھسیٹ کے لا رہے ہیں اور اس طرح کر کے. یہ ساری اتنا مس مینجمنٹ کے تو سب سے بڑے جو ہے وہ آپ کے پاس وٹنس کرنل جبار بھٹی صاحب ہیں، اور جو نیپالیز کرتے ہیں اس کے لیے وکٹم ہمارے پاس موجود گھر میں بیٹھے ہیں. اور فارنر کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا اور سے کسی اور نے جو ہے پھر ریسکیو کیا تھا، لیکن اور وہ بھی آگے کہتی ہے کہ میرے ساتھ بھی آکسیجن کا واقعہ ہوا تھا. اور وہ بھی اب پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ ایسا ہوا. اکثر ہوتا ہے، ہر بار ہوتا ہے، ختم ہو گئے، ہر بار ہوتا ہے کیونکہ پروف تو کسی کے پاس ہوتا نہیں. جی بالکل. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے لوگ کہ جس بندے کی دیکھو جس میں اسپیشلٹی ہوتی ہے اس کے پاس ہی وہ لیول ہوتا ہے، اس کو فار پازیٹیو اور فار نیگیٹو، فار گڈ اور فار بیڈ یوز کر سکتا ہے. کسی سائڈ پہ بھی یوز کر سکتا ہے. میں آپ کو مثال کے طور پہ، آپ کمانڈوز تیار کرتے ہیں، آپ کو کمانڈوز کو اس جذبے کے ساتھ تیار کرتے ہیں کہ آپ نے اگر پولیس کے کمانڈو ہیں یا فوج کے کمانڈو ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے ظلم نہیں ہونے دینا ہے، اچھے لوگوں کا ساتھ دینا ہے. مثال کے طور پہ وہی کمانڈوز جو ہیں اگر وہ کرمنل بن جائیں تو آپ ان کا مقابلہ کر سکو گے؟ نہیں کر سکو گے. کس چیز نے ان کو بچا کر رکھا؟ ان کا فریم آف مائنڈ نے، کہ بھائی آپ کو یہ جو ساری کمانڈو کی ٹریننگ دے رہے ہیں یہ قوم کے لیے دے رہے ہیں، اپنے وطن کے لیے دے رہے ہیں، اپنی مٹی کے لیے دے رہے ہیں، آپ نے سیکریفائس کرنا ہے.
اور اگر یہی کریں تو وہی ہے، دہشت گرد کی بھی ٹریننگ وہی ہے، کمانڈو کو بھی وہی ہے، ٹریننگ تو اسی لیول کی ہے. اس طرح نیپالیز شرپا ہے، ان کے پاس بھی ٹریننگ ہے، اسپیشلٹی ہے، لیکن وہ اس کو یوز کس لیے کر رہے ہیں؟ یوز صرف پیسے کے لیے کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ پازیٹیو. اور ہمارے جو ہیں کلائمبرز، انہیں ہمارے جو ہائی الٹیٹیوڈ پورٹرز اور ہم وہ بیچارے پس رہے ہیں، مر رہے ہیں. اور ہمارے پاس ایسی بھی ہیں کہ کئیوں نے جو پاکستان میں بچاتے اپنی جانوں کا نظارہ. بالکل ایسے ہے، ایسا نیپال میں نہیں ہوتا. شرپا ایسے نہیں کرتے. میں آپ کو سب سے بڑی اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاریخ میں. اب توماس ہومر تھے، یہ آسٹرین الپنسٹ تھا، اور یہ نانگا پربت پہ 2005 کے 6 میں وہاں پہ 6600 میٹرز پہ ریسکیو ہوا ہے. پاکستان آرمی عسکری ایویشن اور ان پائلٹس نے کیا، اس کی ویڈیوز بھی پڑھی ہوں گی. یہ آسٹریا کا کلائمبر تھا توماس ہومر، اور سولو تھا. یہ وہاں پہ 6600 میٹر پہ رسک لے کے ہمارے چاپرز نے اس کو بچایا. اور وہی توماس ہومر جب 2008-9 میں آئی تھنک یا 10 میں یہ وہاں نیپال میں گیا ہے، یہ اس سے لوور ایلیویشن پہ تھا، لیکن نیپالیز نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہ جی ہم نے اس کو ریسکیو نہیں کرنا. وہ ڈیتھ ہوئی 2 دن کے بعد، اس کی ڈیڈ باڈی کسی طرح سے ریٹریو کی گئی، لیکن انہوں نے رسک نہیں لیا. بالکل اسی طرح کی جا سکتی ہے تو اس کو بچایا بھی جا سکتا تھا. یہ نہیں کرتے، اس لیول پہ جا کے رسک نہیں لیتے جو ہمارے یہاں پہ اس طرح کرتے ہیں. ہمارے اندر جذبہ ہے انسانیت کا اس حوالے سے زیادہ ہے. اور اگر اس پہ دیکھ لیں آپ، اس ریسکیو حوالے سے بھی دیکھ لیں، اس میں بھی میں آپ کو 7 سمٹ ٹریکس کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ علی ستپارہ اور جان سنوری کی ٹیم مسنگ ہوتی ہے، اور اس دن ادھر ستپارہ جو ہے گاؤں سے یا سکردو سے 2 بندے نئے لے جاتے ہیں جو ایکلیماٹائز نہیں ہیں. وہ محمد علی ستپارہ کا ایک کزن یا بھتیجا تھا، وہ امتیاز اور اس طرح کر کے ان میں یہ جذبہ ہے کہ جائیں وہ، لیکن وہ ایکلیماٹائز نہیں ہیں. اب ہیلی مشن بھی ہو رہا ہے ریسکیو کے لیے، لیکن 7 سمٹ ٹریکس نے ریفیوز کر دیا. چھانگ داوا شرپا وہاں پہ بیٹھا ہے، سب سے کم عمر بندہ تھا جس نے 14 چوٹیاں سر کی تھیں. اتنی ایکسپرٹی، لیکن کیا ہے، صرف ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے گھوم گھام کے آ گیا. اب ہیلی کاپٹر میں تو آپ اور میں بھی چلے جائیں، اوپر سے سپورٹ ہی کرنا ہے نا. اس کے پاس اس کے شرپا بیٹھے تھے جو ایکلیماٹائز تھے. چلیں ان کے کلائنٹ تو نیچے اتر آئے، شرپا 5-7 ایسے تھے وہ ایکلیماٹائز تھے، ان کو ریسکیو کے لیے بھیجا جاتا. پھر اس کے بعد انہوں نے ریسکیو کے لیے ریفیوز کر دیا. پھر یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے انڈر ریسکیو مشن ابھی چل رہا ہے. اس دوران انہوں نے اتنی ایتھکس دکھانا نہیں گوارا کیا کہ آپ کا پرمٹ اور ڈیٹ تو موجود، آپ کہیں جی ہماری کوئی لاجسٹکس کوئی ضرورت چاہیے، تو وہ انہوں نے سامان پیک اپ کیا اور واپس چل پڑے، جبکہ ہمارا ریسکیو مشن چل رہا ہے. تو یہ اس حد تک ہے، یہ پیسے کے پجاری ہیں، پیسے کے باپ سمجھتے ہیں. اور یہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے نیپالیز کا اس K2 کے ونٹر ٹریک پہ بھی ان کے جو آپس کے پھڈے ہیں نا، چونکہ جو مفاد پرست اور جو لالچی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا اتفاق کبھی نہیں رہ سکتا ہوتا. جب میں K2 ٹریک پہ تھا تو مجھے سوال کیا گیا، بلکہ مجھے بتایا گیا، کہا گیا کہ اگر آپ کبھی K2 کریں تو آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ شرپا کو لیجئے گا، ان کو ہائر کیجئے گا. مطلب اس لیول تک کا لوگوں کے اندر اعتماد ہے. تو ناظرین، ہماری یہ گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اصلیت بتائی جائے کہ پاکستان کس لیول پہ ہے اور شرپا کس لیول پہ ہیں. ٹھیک ہے، ان میں کوالٹیز کچھ زیادہ ہیں، لیکن انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے انسانیت جو ہے بندے کو بچا بھی دیتی ہے، اور اگر انسانیت نہیں ہے تو خود غرضی ہے دوسری نمبر پہ. تو پھر خود غرضی میں انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اسے صرف اپنا ہی ہوتا ہے. تو بہت اچھی باتیں عمران صاحب آپ نے کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ باتیں بہت پسند آئی ہوں گی، بہت ساری نئی چیزیں آپ کو ملی ہوں گی. تو عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور اللہ پاک آپ کو کامیابی دے، اور آپ اور زیادہ اس کے بارے میں لکھیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں اور زیادہ ماؤنٹیننگ کے حوالے سے جان سکیں. سو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. پھر ملیں گے کسی اور بڑی ہستی کے ساتھ اور آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر.